नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह कहफ की आयत नंबर 12 से आज हम शुरू कर रहे हैं। उसकी 11 आयत पढ़ चुके थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा फिर बअसनाहुम, बाअसा के माने उठाना, जगाना, हम उनको, ली ताके, नअलमा हम जान लें, अय्युल हिज़्बैनी, अय्यू कहते हैं कौन सी, हिज़बैन हिज़्ब की जमा, हिज़्ब कहते हैं ग्रोह को, किसी हिज़बैन दो ग्रोह, तो उसके हिज़्ब का तस्निया दो की जमा। अहसा, अहसा के माने हैं शुमार करना किसी चीज का, उसका रूट वर्ड है स्वाद। ये अहसा जैसे वाकिफ था, शुमार किया हुआ था, पता था, कौन वाकिफ है। लिमा उनके, लबिसु, लबिसा कहते हैं किसी जगह रहने को, लबिसु रहने से, यानी वो जो असहाबे कहफ थे, वो जो नौजवान थे, वो रहे अमदा मुद्दत। अमदा का जो लफ्ज है मुद्दत दराज के लिए आता है, लेकिन ऐसी मुद्दत जिसकी एक इंतहा भी हो ना, जैसे अबदा तो होता है, ऐसी मुद्दत जिसकी इंतहाई नहीं है, पता ही नहीं है, हमेशा हमेशा होता रहना है। लेकिन अमदा वो मुद्दत जिसकी हद है, लेकिन मुद्दत दराज, बड़ी मुद्दत, तो उसके लिए लफ्ज आता है। अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है, इससे पहले याद होगा जब हम असहाबे कहफ का वाक़या शुरू हो चुका था कि किस तरह से वो गार की तरफ जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, और अभी जो है शुरू में वो आयत चल रही थी जिसमें पूरे वाक़े का खुलासा बयान किया गया, तो उसी की ये आखिरी आयत है। अभी वाक़या इसके आगे से शुरू हो रहा है। यह कहा जा रहा है तुम्मा बअसनाहुम, हमने उनको उठाया। बाअसा का लफ्ज जैसे मबूस करना भी उसी से है, नबियों का मबूस करना, उठाना, या बादल मौत कहते हैं ना, मौत के बाद उठने के लिए भी वही लफ्ज होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सोने की बात थी, तो सोने से उठने के लिए भी बाअसा का लफ्ज होता है। वैसे भी नींद जो है वो जैसे मौत की बहन कहा गया हदीस में भी, तकरीबन मौत की एक तरह से कैफियत तारी होती है नहीं नींद के वक्त, तो उससे वो जैसे उठाया, हमने ना बअसनाहुम, हमने उठाया उनको, नसाबे कहफ को उठाया, ली नअलमा, ली के माने वैसे ताके के भी होते ना, ताके हम जान लें, लेकिन ली का जो लफ्ज है अक्सर उसके लिए भी आता है। ताके कहने से भी वही बात समझ में आती है कि उसका अंजाम क्या होगा, ये करने से फिर उसके बाद ये बात हुई, जैसे ये कहा जा रहा हो ना, तो ली नअलमा यानी हुआ ये था ना, उसके बाद क्या हुआ था, आगे उनकी मुद्दत की बात हुई थी, कितनी मुद्दत वो सोए, तो ताकि हम जान लें, नालमा हम जान लें, अय्युल हिज़बैनी कि दो ग्रोहों में से कौन अहसा शुमार करता है, उनके रहने की मुद्दत को शुमार करता है। नालमा के माने होते हैं जैसे देखना, जांचना, सामने आ जाना, किसी चीज का पता चल जाना। तो अब इस तवील नींद के बाद जो अल्लाह ताला ने उन्हें जगाया, तो उसका नतीजा क्या निकला था कि दो गुरोह आपस में उस सवाल पर बहस कर रहे थे कि इस नींद की हालत में वो कितनी मुद्दत रहे। अभी आगे जब वाक़या आएगा तो और उसकी तफसील आ रही होगी कि कोई कुछ कहेगा और कोई कुछ और, इस तरह से लिनालमा हम जान लेंगे, क्या जान लेंगे कि कोई उस मुद्दत का अंदाजा नहीं कर सकता। आखिर में बात वही हुई थी ना कि अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह जानने वाला है, तो ये बात सामने आ जाए कि मुद्दत का पता नहीं चल सकता, कोई जान नहीं सकता। और ये भी बात थी ना कि उसी की वजह से कि जब उठे पता हो, उस पर बातचीत हो कि कब सोए थे, ये वही बात वो जो गुरोह उठता है वो भी करता है, फिर बाद में शहर में भी वो बात होती है, और आगे जाकर दूसरे गुरोह जो इस वाक़े के बारे में जिन्होंने सवाल किया था, यहूदी और ईसाई, उन सब के पास भी ये बहस है कि कितनी मुद्दत सोए, किसी को भी सही मालूम भी नहीं है। तो वो हम ही को जैसे नालमा हम जानते हैं, अल्लाह ताला ही जानता है, उन्हें नहीं मालूम। उनको बताया जा रहा है वो जो बड़े गुरूर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेस्ट कर रहे थे, आपको से पूछ रहे हैं कि वो वाले वाक़े के बारे में, वो खुद भी नहीं जानते, उन्हें भी नहीं मालूम, हम जानने वाले हैं, ये बात बताई जा रही है।
اور ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں جس واقعے کو یعنی صحیح مدت کا شمار کر سکتا، کسی کو بھی صحیح مدت تو پتہ نہیں ہے، یہ بات جیسے سامنے لائی جا رہی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے یہی بات ویسے ابھی آگے جب یہ واقعہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے پھر آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ اور تفصیل سے بات سمجھ میں آئے گی۔ نحنو ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، قصو جو ہوتا نا واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا۔ اب پہلے جو تھوڑا سا خلاصہ آ رہا تھا نا، اب اس کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس واقعے کی تفصیل آ رہی ہے، واقعات ایک کے بعد ایک بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے نحنو نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ سے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیا گیا، اب اس کے بعد چاہے ہم بھی سمجھ لیں جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ ہمارے لیے جیسے قصہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ نبأہم، نبا خبریں، حالات ان کی کس کی؟ اصحاب کہف کی، اصحاب کہف کی خبریں، اصحاب کہف کے حالات ہم بیان کرتے ہیں، ہم تمہیں سناتے ہیں، ہم تفصیل اس کی بتاتے ہیں۔ بالحق، بالحق جو کہنے کا ہے یہاں پہ جو کہا گیا اس کا مفہوم ہے ایک تو یہ بات کہ بالکل حق بات بتائی جا رہی، دوسرے لوگ وہ چاہے وہ پوچھنے والے ہوں آ کے سوال جس سے سیکھ کر آئے ہیں، قریش وہ ہوں یا قریش ہوں یا جو بھی ہوں، یا جو وہ پچھلی کتابوں میں جو واقعات اس کے موجود ہیں، وہ سب تو اس میں تو بہت کچھ چیزیں شامل ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جو واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سنا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل 100% بالکل کریکٹ بات جیسے قرآن میں آتی ہے نا، تو وہ بالکل صحیح بات ایک تو ہم سنا رہے ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، حق بات ہی ہم سنا رہے ہیں۔ دوسرے بالحق کے کہنے حق کے ساتھ سنانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک مقصد سے سنائی جا رہی ہو، کوئی بات جس کا کوئی اصل مقصد ہو، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نصیحت کے لیے سنا رہے ہیں، حکمت سکھانے کے لیے ہے، لوگوں کے معزت کے لیے ہے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے، تو یہاں وہ کہا جا رہا ہے کہ اس مقصد سے سنایا جا رہا ہے، صرف ایسی داستان سرائی نہیں ہوتی نا، قرآن میں جو بھی واقعات سنائے گئے اس لیے نہیں ہوتے کہ بس کہانی کی طرح واقعات سنائے جا رہے ہوں، کوئی تاریخ کی خبریں دی جا رہی ہوں، بالحق حق کے ساتھ سنائی جاتی ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے ایک تو بالکل صحیح بات، اتنی بات جتنی انسان کے ہدایت کے ذریعے ضروری ہے وہ سنائی جاتی، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے نبأہم بالحق، ہم بالکل خبر دیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں حالات بتاتے ہیں، صحیح حق کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اب کیا ہے واقعات؟ تو واقعہ شروع ہوتا ہے انہم، ایمفیسس کے لیے کہ بے شک وہ، فتیتن کا لفظ یاد ہوگا، پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا، فتح کہتے ہیں نا نوجوان کو، نوجوانی سے بھرپور جوانی تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے اصل میں آتا ہے لفظ، تو فتیتن وہ نوجوان تھے، اس وقت ہم نے سمجھا بھی تھا کس طرح نوجوانوں میں کیسی امنگ ہوتی ہے، کس طرح رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کس طرح حق کے لیے بھی جب وہ آگے بڑھیں تو کس طرح سے سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، حق کے لیے مصلحت پرست نہیں ہوتے، تو اس طرح وہ فتیتن جمع آ رہی ہے۔ اب جمع کتنے لوگ ہیں وہ اس کی تعداد یعنی بتائی جاتی، جو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، جس کا واقعے کو سمجھنے کے لیے یا ہدایت لینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بیان بھی نہیں ہوتی۔ نوجوان تھے، کتنے تھے اس میں ابھی آگے ویسے اس کے لیے اور بات آ رہی ہے۔ آمنو ایمان لائے، اصل بات کیا تھی کہ وہ ایمان لائے تھے، بے ربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زدناہم زیادہ کی ہم نے ان کے لیے، ہدن ہدایت، ہم نے ان کے لیے ہدایت زیادہ کی۔ تو وہ نوجوانوں کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ تھے جو ایمان لائے، اور اب آگے کے واقعے سے سمجھ میں آئے گا پوری قوم میں جو ہے شرک پھیلا ہوا ہے، پوری قوم کے ایک اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی ہے، لیکن وہ نوجوان تھے کچھ جو آگے بڑھ کر اپنے رب پر ایمان لائے، اور جب وہ ایمان لائے، خود وہ آگے بڑھے، خود انہوں نے ہمت کی، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی وزدناہم ہدن، ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ان کی ہدایت زیادہ کی۔ اب ہدایت زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ زیادہ کرنا کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور بھی قرآن میں کئی جگہ سے اس طرح کی بات آتی ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت بس مل ہی نہیں جاتی، بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے ہدایت۔
سورہ محمد جس میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی مدینے میں، وہاں پہ کہا گیا صحابہ کرام کے بارے میں، وہاں پہ بات ہو رہی ہے والذین اہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ہدن، اللہ نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا کیا، انہیں ان کے حصے کا تقوی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ یہ تو اس میں بات ہو رہی ہے، سورہ محمد میں یہ بات، قرآن میں بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف چل کر جائے وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اس سب کا مفہوم ہے کیا کہ بندہ ہدایت کی طرف بڑھنے کی ذرا سی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے کے 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں انتظامات کہ، لیکن پہلے خود طلب ہونی چاہیے، خود پہلے آگے بڑھے، خود بڑھ کر ایمان لائے، ایمان پہ چلنا چاہے، ارادہ کرے ہدایت پہ چلنے کا، آگے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت کی طرف رخ کرے، ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ہدایت سے اکثر ذہنوں میں ویسے یہ تصور ہوتا ہے نا کہ ایمان لانا جیسے اصل ہدایت ہے، ایمان کی ہدایت ہو گئی، مسلمانوں میں شامل ہے تو بس ہدایت پر ہے، یا یہ کہ نماز روزے کے پابند ہے تو بس مکمل ہو گئی، ہدایت پر ہی ہے وہ۔ لیکن ابھی جو اب آیت ہم یاد کریں تو سورہ محمد کی، اس کو پر ہی سوچے اگر مدینے میں صحابہ کرام کے بارے میں تھی جنہوں نے کیسے شدید حالات میں ہدایت کو قبول کیا تھا مکے میں، کیسے کیسے امتحانوں سے گزر بھی چکے تھے، ان کے لیے آ رہا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، زادہم ہدن، یعنی ان کو بھی ابھی ضرورت تھی زیادہ ہدایت ہونے کی اور زیادہ ہدایت میں اضافہ ہونے کی۔ اسی وجہ سے ہمیں سکھایا گیا، کتنی دفعہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنی نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت پر فرما۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے آخری سانس تک اللہ کی طرف سے ہدایت ملتے رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ آخرت میں بھی جنت تک رہنمائی بھی اللہ کی ہدایت سے ہی ہو سکتی ہے نا۔ تو وہ ہدایت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور ہدایت ملتی ہے جب بندے ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں، خود ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہاں اب ان کی بات کیسا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ کتنے زیادہ ویسے ان کی ضرورت ہی تھی نا، کیسے بڑے ایمان کی۔ حدیث میں ویسے یہ بھی بات آتی ہے نا، ایمان ایک حالت میں نہیں ہوتا، بڑھتا ہے یا گھٹتا رہتا ہے نا، تو وہ بھی وہی مفہوم ہے۔ انسان کوشش کرتا رہے، بڑھتا رہے گا، کوشش چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اصل یہی تنبیہ ہے جیسے ایمان کے بڑھنے اور یا گھٹنے کی بات ہے کہ یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ اگر کوشش چھوڑ دی بڑھانے کی تو ایسا نہیں کہ اسی حالت میں ایمان رہے گا، پھر وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی کتنے دشمن بیٹھے ہیں اس ایمان کے لیے، خود ہمارے نفس کے اندر اتنا بڑا دشمن بیٹھا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم ایمان ہمارا گھٹ جائے، ہم ایمان میں ہماری کمی آ جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کوشش کرتے رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی خوشخبری بھی ہے، کتنی تسلی کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہدایت بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے انتظامات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 14، وَرَبَطْنَا، اور ربطنا مضبوط کیا ہم نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں، یعنی ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا، اذ جب، قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پس کہنے لگے، ربنا ہمارا رب، ہمارا پروردگار، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں پکاریں گے ہم، من دونہ سوائے اس کے، الہن کسی کو معبود، کسی کو الہ۔ لقد جو ہے ڈبل تاکید ہوتے ہیں نا، بہت ہی زوردار جیسے جملہ ہو، اگر لقد ضرور اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا، لقد قلنا کہیں گے ہم، اگر ہم نے کہی کیا بات کہ جو بات دوسرے لوگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہوں، تو اذن تب شتتا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شین توئے سے لفظ ہے،
ستا کے معنی یہ کہ حق سے بہت دور ہونا، ناحق بات کہنا، حق سے بعید، حق سے بالکل ناحق بات کیا جھوٹ ہوتی ہے نا، تو جھوٹ بھی معنی سمجھ سکتے، عقل سے بعید بات کو بھی کہا جاتا. تو اذن شتتا کہیں تو بالکل ہی ناحق بات، بالکل غلط بات ہم کہیں گے اگر ہم نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے نا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. وہ جو ہدایت میں جو اضافہ ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا، کیا اس کا کیا فائدہ ان کو ہوا، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے. ربط نا علی قلوبہم، ربط کا جو لفظ ہے ریبت تو ہے، اس کے معنی ویسے باندھنے کے بھی ہوتے ہیں، مضبوط کرنا کے معنی. اور جب کہا جا رہا ہے یہاں پہ جس طرح اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ربط اللہ علی قلبہ کہیں تو کیا معنی ہوں گے؟ اللہ نے ان کے دل کو جیسے قوت دے دی، عزیمت دے دی، انہیں طاقت دے دی، دل کو مضبوط اللہ تعالیٰ نے کر دیا. سوچے تھوڑے سے نوجوانوں پوری بستی مخالفت پہ اترے ہوئے ہوں، آگے ابھی جب یہ واقعہ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کتنی شدید ان کی مخالفت ہو رہی ہے کہ سنساری کر دینے کے لیے ہو سکتا مقدمے ہو کر بس فیصلہ ہی ہو گیا ہو. تو اتنی شدید حالات میں اعلان کرنا، کہنا کہ نہیں ہم تو اسی پہ قائم رہیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی توفیق کی ضرورت تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے. کیسی دلوں میں ان کے ایمان کی کیسی طاقت آ گئی کہ وہ کہہ سکے اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے آرام سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمان و زمین کا ہے. تو دلوں کو مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح ہوتا ہے، قرآن میں اور بھی مثالیں اس کی آتی ہیں. جیسے سورہ انفال میں آتا ہے، سورہ انفال میں بھی غزوہ بدر کا واقعہ ہے نا، تو وہاں پہ آتا ہے کہ کس طرح جب غزوہ بدر کا ہمیں پتہ ہے کتنے 3 گنا فوج لڑنے کے لیے آ رہی تھی، حملہ کرنے کے لیے. 300 سے یہاں سے صحابہ کرام نکل رہے تھے، وہاں سے 1000 لوگ تیار، اتنی بڑی تیاری کے ساتھ، زیادہ وسائل، ہتھیار، ہر چیز زیادہ ان کے پاس، وہ آ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مانی، ساتھ دیا، کھڑے ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا تھا وہاں پہ کہا جاتا ہے سورہ انفال میں اذ یوحی رب کا، جب وحی کی تیرے رب نے، تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا، الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. جیسے صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہو یا فرشتوں سے انی معاکم، کہ میں ہوں تمہارے ساتھ. فثبت الذین آمنوا، ثابت قدم رکھو ایمان لانے والوں کو. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں بھی ساتھ ہوں. اور ان سے کیا کام لیا جا رہا تھا کہ ان کو ثابت قدم رکھے ایمان لانے والوں کو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بلکہ اس سے پہلے وہی کی فرشتوں کے ثابت قدم رکھو، اس سے پہلے والی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور کیا کیا رحمتیں ہوئی تھی بتائی گئی. اور پھر کہا گیا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ وہ بارش ہوئی اور سب کچھ ہوا، اونگ آ رہی تھی، وہ سب کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو ان کے مضبوط کر دے، ان کے دلوں کو قائم کر دے، اور ان کے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ان کے قدموں کو مضبوط کر دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کیا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کیے. بالکل اسی طرح کی بات دل کو مضبوط کرنے کی بات ان کے لیے بھی آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، اپنے بچے کو وہ ڈال دیتی ہیں پانی میں، اور جس طرح ہم تصور کر سکتے ہیں ایک ماں کا کیا حال ہوگا، بالکل وہ نقشہ سورہ قصص میں کھینچا گیا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا اس کے موسیٰ کا دل فارغہ، بالکل خالی. کس طرح کچھ اور سمجھ میں بھی نہ آئے انسان کو. بالکل ہوتا ہے نا جب پریشانی بچے کی لگی ہو، اتنا دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ، اس کو پانی کے اندر ڈال دیا ہو، تو اب کیا ہوگا اس کے ساتھ. اتنے دشمن ہیں، مار ڈالنے کو تیار ہیں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو. تو ان کا دل بالکل پریشانی سے بالکل ہوا جیسے ہو رہا ہو. اور یہ کیفیت تھی کہ انقادت لتبتی بہ لولا الربتنا علی قلبہا، کہ وہ ظاہر کر دیتی، اس راز کو ظاہر کر دیتی کہ میرا ہی بچہ ہے، چیخ پڑتی میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہے. باہر نکل کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں تو کس طرح سب کو پتہ چل جائے اچھا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اور پکڑ لے، مار دے.
لیکن کیا کیا ہم ربطنا علی قلبها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ مومنین میں سے ہو جائے۔ کس طرح سے بات چلتی ہے نا، پہلے ایک بندہ ایمان اللہ پہ رکھے، توکل کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کو مضبوط کر دیا جاتا، اور جب دل کو مضبوط کر دیا جاتا تو پھر وہ کام اس سے ہوتا ہے کہ پھر آگے اس کا ایمان اور بڑھ جائے، وہ اور ایمان میں آگے بڑھ جائے۔ وہ صحابہ کرام کا بھی یہی ہوا، غزوہ بدر کے موقع پہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں ان کی اضافہ جیسے ہو رہا ہے۔ دوسری جنگوں میں بھی آتا ہے، غزوہ احزاب کے بعد بھی، کہ کس طرح وہ ساری مشکلات میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل مضبوط کرتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہی ام موسیٰ کا ہوا، اور یہاں ان کا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ خود ایمان لائے، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، پھر ان کے دل کو مضبوط کیا، پھر ان کا ایمان اتنا بڑھتا ہے وہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اور صاف اعلان شرک سے بیزاری کا، لن ندعو من دونہ آلہہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے کسی اور کو، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا ہم کسی کو آلہہ نہیں بنانے والے، کسی کو الہ ہم نہیں بنانے والے، کسی کو ہم نہیں اور پکارنے والے۔ یہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی تھی نا، جب باپ ان پہ زور لگاتا ہے نا کہ یا ایمان لاؤ یا سنسار کر دیے جاؤ گے، وہ بھی بس اسی طرح صاف صاف اس سے کہہ دیتے ہیں نا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو اور آپ جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب کی طرف کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں اپنے رب سے دعا کر کے شقیہ، کوئی بدبخت نہیں ہوں گا میں، کوئی محروم نہیں رہوں گا، ضرور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ بالکل اسی طرح وہ بھی اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ اور اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہم تو بس اسی کو پکارنے والے ہیں، جس طرح وَأَدْعُو رَبِّی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم کسی اور کو نہیں پکارنے والے۔ اور پھر یہ جو بات کہتے ہیں بہت ہی گہری بات ہے نا کہ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ اگر ہم یہ کہیں تو بہت ہی ناحق بات کہیں گے، بہت عقل سے بعید بات کہیں گے۔ اب وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کہنے والے نہیں ہیں، صاف اعلان کر رہے ہیں، اسی جملے میں اعلان کر رہے ہیں ہم نہیں کہنے والے، ہم نہیں پکارنے والے کسی اور کو، کسی اور سے ہم دعا نہیں کرنے والے اللہ کے سوا۔ لیکن کہتے ہیں اگر ہم نے پکارا تو ہم ناحق بات کہیں گے۔ تو اس سے اسکالر یہ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ نوجوان جیسے یہ نہیں کہہ رہے اپنے قوم سے کہ اگر تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو تو یا پکار رہے ہو تو اور وہ بہت بڑی زیادتی ہے، زیادتی کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار کر تم زیادتی کر رہے ہو، تم ناحق بات کر رہے ہو۔ یہ کہنے کے بجائے کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار اور یہ کہ اپنے ایمان کا اعلان، اور اپنے لیے کہتے ہیں لقد قلنا اذا شططا، کہ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے، بالکل غلط بات کریں گے، ناحق بات کریں گے۔ یعنی اپنی قوم سے یہ بات کہنے کے بجائے کہ تم اتنی غلط بات کر رہے ہو، کیسا غلط عقیدہ رکھتے ہو، وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا، ہم نے شرک کیا تو کتنی غلط بات ہوگی۔ یہ اصل میں کس طرح سے سوچیں، کسی کو بھی کوئی صحیح بات بتانے، صحیح رویہ اختیار کرنے یا قائد کو صحیح کرنے کے لیے قائل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے نا۔ جب کسی سے اگر کہا جائے، اگر آپ کسی کو کہیں کہ تمہاری یہ اور یہ بات غلط ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو، اسے بدلو، تم ایک اللہ کو پکارو، یہ کہنا ہو تو کیا ہوگا، فوراً ڈیفینسو ہوں گے، اپنی بات کو کا دفاع کرنے لگے، کہ اپنے عقیدے کا دفاع کرنے لگے، نہیں ہم صحیح بات پر ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ اپنی غلطی سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا، کسی کو ٹوکیں، کسی کو کہیں، اس کی غلط بات بتائیں تو کیسے، جیسے سامنے بجائے سمجھنے کے پردہ جیسے آ جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ وہ اس لیے ان کو کہتے نہیں ہیں بلکہ اپنی مثال سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کسی سے بھی بات کرنی ہو، اگر اپنی مثال سامنے رکھیں تو کیا ہوتا ہے، مخاطب کو پھر اپنے لیے بھی سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا، کہ اگر یہ اپنے لیے یہ چیز صحیح سمجھ رہا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں، میں کیا سوچوں۔
بالکل یہی طریقہ آپ طرح کی نفسیات سے کام لیتے ہوئے آپ نے یہاں پہ سیلس پرسنس کو بھی دیکھا ہوگا، کچھ چیز خریدنے جا رہے ہوں، گاڑی وغیرہ کچھ بھی، تو کس طرح وہ آپ کو قائل کرنے کے لیے کہ ہاں یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، یہ خرید لو، اصل تو چاہ رہے ہیں وہ ہیں، لیکن کہتے کیا ہے، ہاں یہ میں نے بھی خریدی ہے، یہ میرے پاس بھی ہے، اور یا یہ کہ یہ ہاں یہ چیز میں اپنے لیے پسند کروں گا، یہ مجھے زیادہ اچھی لگے گی. تو کس طرح سے وہ نفسیات سے یہاں پہ کام لیتے ہیں، دوسروں کو ڈیفینسو نہیں بنا رہے اور اپنی بات کرتے ہیں کہ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے کہی یہ بات اتنی مشرکانہ غلط بات تو وہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی، بالکل ناحق بات ہوگی. اور پھر کہہ رہے ہیں آگے آیت نمبر 15 سورہ کہف کی، ہاں اولائی اشارے کا شاید ہوتا ہے نا، جیسے یہ وہ اپنے قوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، قومنا ہمارے قوم، یہ ہماری قوم، اتخذو بنا لینا، اختیار کرنا، من دونہ سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا، آلہہ اور معبود، یہ ہماری قوم نے بنا رکھے ہیں کچھ آلہہ اللہ کے سوا، اس کے سوا، لولا کیوں نہیں، یہ اتونا لاتے وہ لاتے ہیں، علیہم ان پر، یعنی اپنے معبودان غیر اللہ پر، کہ وہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اس کے لیے کوئی اس پر وہ بسلطان دلیل، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ شریک ہے، وہ کوئی کام بنا دیں گے، وہ کوئی کام آنے والے ہیں، بسلطان بین، کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے. فمن پس کون، ازلمو بڑا ظالم ہوگا، ممن افترا، من کیا ہوتا ہے، من اور من کے معنی ہوتے ہیں نا جو شخص، من سے، ممن افترا اس شخص سے، افترا جو گھڑ لیا، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، جس نے گھڑ لیا ہو اللہ پر جھوٹ. فمن ازلمو جب کہا ہے تو کیا ہوتا ہے، ظالم سے بھی زیادہ تفضیل کا سائغہ ہوتا ہے نا، زیادہ ظالم، ازلمو جس طرح کبیر سے اکبر ہے نا، بڑا، زیادہ بڑا، تو ازلمو بڑا ظالم کون ہوگا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کس طرح یہ ہماری قوم کیوں نہیں کوئی دلیل لے کر آتے، کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے. توحید کی دلیل تو سوچیں پوری دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے نا، پھر اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں بھی اس کا علم حاصل ہوا، لیکن مشرکانہ عقائد کیا ہے، بالکل جیسے جھوٹ باندھ لینا اللہ پر. اکثر تو صرف بتوں سے کمائی کرنے کے لیے بیٹھے بیٹھے خود ہی بنا لیں اور کہہ دیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور اسی طرح کے دوسرے مشرکانہ عقائد بھی، درگاہیں بنا دیں، مزارات بنا دیں، کیا ہے اپنی مرضی سے بس بنا کے لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو نا. تو وہ جو ہے یہ سارے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں اس کو خود سے اللہ کے دین میں شامل کر دینا سب سے بڑا ظلم ہے نا. اسی لیے وہ کہتے ہیں فمن ازلمو، یہ فمن ازلمو پہ لفظ کئی جگہ قرآن میں جو آتا ہے، اکثر جگہ اللہ پہ اسی طرح جھوٹ باندھنے کے لیے آتا ہے. یہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پہ باندھا جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی جھوٹ باندھا جائے اللہ کو اتنا ہی سخت ناپسند ہے کہ جو چیز اللہ نے نہیں بیان فرمائی. سوچے ایک دین کی میں کوئی بات جو ہے نہیں، اس کو انسان بس سنی سنائی پہ یا اپنی مرضی سے بس اس کو دین میں شامل کر دے تو وہ کیا ہے، بالکل اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے اور اس کو خود سے کہہ دے نہیں یہ تو بس حلال ہے آج کے دور میں، یا یہ چیز تو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں، قرآن میں وہ بات کہی نہیں گئی، تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو وہ یہاں پہ اس طرح بات کر رہے ہیں اصحاب کہف کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے نا جو وہ کہہ رہے ہیں. اب یہ اصحاب کہف کی یہ باتیں ان کی جیسے آپس میں بھی ہو سکتی ہیں نا، جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کی مشیت کس طرح کام کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوط کیسے کیسے کرتا ہے. اب یہ خود اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مضبوط کر رہے ہیں، جیسے ری افرم کر رہے ہیں اپنے عقیدے کو کہ اگرچہ سوچیں یہ اتنے سے نوجوان 7 ہیں یا 5 ہیں، دوسری طرف پوری قوم ہے، قوم کے بزرگ، ان کے اپنے والدین، قوم کے دانشور، حکمران، سب مل کر ایک بات کہہ رہے ہوں تو ایک حق بات کہنے والا بھی کبھی شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتا ہے نا. خود اپنے نفس کا شیطان بھی اس کے شک میں ڈال دے کہ اتنے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا کہیں وہی تو بات صحیح نہیں ہے، کہیں میں ہی تو غلط نہیں ہوں.
تو اس کے لیے یہ نوجوان آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس تو دلیل ہے ایک توحید کی، ان کے یہ بے دلیل بات کر رہے ہیں۔ ان آیات کے نزول کے وقت سوچے مکے میں بھی اسی طرح شرک، توحید اور حق و باطل کی جو کشمکش ہو رہی تھی، ان کے لیے بھی یہ والی آیت دونوں فریقوں کو کیا کیا سمجھا رہی ہے نا۔ جو حق پر قائم ہے وہ اسی طرح ساری مخالفتوں کے باوجود حق پر قائم رہیں، مضبوط رہیں، وہ صحیح دلیل کی بات کر رہے ہیں، اور جو نہیں مان رہے وہ سوچیں کہ کیسا وہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ پر کیسے افترا باندھ رہے ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، جس شرک پہ وہ اصرار کر رہے ہیں۔ وہ بات جیسے ان کو بھی سمجھا دی گئی، بلکہ ہر دور کے مشرکین کو اسی طرح سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر کہا جاتا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تم نے اس سے کنارہ کر لیا، وَمَا يَعْبُدُونَ اور جو وہ عبادت کرتے ہیں إِلَّا اللَّهَ سوائے اللہ کے، پس پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ غار میں جا کر، غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ پھیلا دے تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من سے رحمتہ اپنی رحمت، من رحمتہ اپنی رحمت سے، وَيُحَيِّ لَكُمْ اور کر دے تمہارے لیے، مہیا کر دے تمہارے لیے، میں امرکم تمہارے کاموں میں، مرفقا آسانی۔ اب یہ وہی بات ان کی چل رہی ہے جو نوجوان بات کر رہے ہیں کہ وَإِذْ اپنے آپ ہی کو سے جیسے بات کر رہے ہوں، یہ بھی سمجھا گیا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب وہ تم نے ان سے کنارہ کر لیا، اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کا جو لفظ ہے ازلا عین ذی لام، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے الگ ہونا، کنارہ کر لینا، دور ہونا، چھوڑ دینا۔ اور ازل تمو کہیں تو کس طرح، تم اگر جو کنارہ کر رہے ہو، یعنی تم نے ان کو چھوڑ دیا، اپنے قوم کو تم نے چھوڑ دیا، ہم کا اشارہ قوم کی طرف، ان کو تم نے چھوڑ دیا، اور جو وما یعبدون الا اللہ اور ان کو جو عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، یعنی معبودان غیر اللہ کو تم نے چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہے، اب تم یہ کر لو، یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ بھی ویسے اس میں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، کہ انہوں نے جب چھوڑ دیا، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بس جب اس نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی اپنے قوم کو، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کو چھوڑ دیا، تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے کیسی رحمتیں کی۔ اب ان سے کیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں وَأَوْ إِلَى الْكَهْفِ کہ چلو غار کی طرف، الکہف کہتے ہیں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کوئی خاص غار ہے نا، جس کو انہوں نے پہلے سے دیکھ کر رکھا ہو، پہلے سے سوچا ہوا ہو کہ وہاں پہ پناہ لینے کے لیے وہ اچھی جگہ ہے، وہاں ہم جائیں گے، تو اسی غار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں چلیں، اور وہاں پہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں فرما دے گا۔ اب یہ جو چھوڑنے کی ایسے بات ہے کہ اپنے قوم کو چھوڑ دو اور ان کو بھی چھوڑ دو جو عبادت نہیں کر، جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، یہ چھوڑنا کب ہوتا ہے نا؟ اب کیا یہ قوم کو چھوڑ دینا، جا کے الگ تھلگ بیٹھ کر عبادتیں کرنا، کیا وہ صحیح ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر ساری بستی کوئی گناہ کر رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، ان کو چھوڑ کر انسان خود جنگل میں نکل جائے یا خود اپنے لیے ایک عبادت کا گوشہ تلاش کر لے، تو وہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے نا۔ اس کے لیے کیسی تنبیہات آتی ہیں، انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے نا کہ جب تک تواصع بالحق نہیں کرے، لوگوں کو حق کی وصیت نہیں کرے، حق کی تلقین نہ کرے، لوگوں کو حق بات پہنچا دینے کا حق ادا نہ کر دے، اور نہ تو حدیث سے جس طرح پتہ چلتا ہے کہ تنہائی میں عبادتیں کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ پوری بستی گناہ کر رہی ہے، عذاب آئے گا تو وہیں سے آ سکتا ہے جو بیٹھا دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ تو اب صحیح رویہ پھر کیا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ساری بستی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، تو اس وقت جو رویہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کے اسوے سے ہمیں جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ اس وقت تک وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ان کی جان کے در پہ نہ ہو جائے۔
دعوت کو ناممکن ہی نہیں بنا دیں، عبادت کرنا ہی ناممکن بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے نا، آپ نے شہر نہیں چھوڑا جب تک کہ کفار نے قتل کا منصوبہ، آپ کے قتل کا ہی منصوبہ بالکل آخری مرحلے پہ نہیں پہنچا دیا۔ پورے 13 سال طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں، کیا کچھ نہیں دے رہے تھے نا، کتنی زیادہ اذیتوں سے دو چار تھے مسلمان بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن چھوڑا نہیں جب تک کہ خود قوم نے ہی بالکل آپ کو ختم ہی کر دینے کا منصوبہ بنا لیا ہو۔ تو آگے والی آیات ابھی جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے بالکل یہی صورتحال تقریباً ان نوجوانوں کو بھی پیش آ رہی تھی نا، کہ یا سنسار کر دیے جائیں یا پھر اپنے قوم کا دین اختیار کر لیں۔ تو بالکل یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی ان سے کہی تھی نا، اس نے کہا قالا اراغب انت عن آلہتی، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا تو لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہ میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا اور وہجرنی ملیہ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ تو کس طرح سے وہ باز نہیں آئے، واپس ملت میں نہیں آئے تو سنسار کر دوں گا، وہ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ بالکل یہی صورتحال ان کے ساتھ تھی، سنسار کرنے کے جیسے فیصلہ کر دیا گیا ہو کہ انہیں سنسار ہی کیا جانا ہے اگر واپس نہیں آتے ملت میں، تو اس وقت پھر چھوڑنا ہوتا ہے نا۔ تو اس وقت وہ چھوڑتے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب غار میں چلیں۔ ہم جس طرح یہاں کہہ رہے ہیں کہ بس چلو اس میں غار الکافی، غار کی طرح غار میں چلو، تو اب اور یہ کہ ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اب یہاں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرفقہ کے ویسے معنی پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، جیسے کہا جا رہا ہے قاف سے نا، رفق کے معنی سے نرمی بھی ہوتی ہے، اور یہ مرفقہ کہیں تو آرام کی چیز، جس انسان کے لیے جو منفعت کی، اس کے فائدے کے لیے جو چیزیں ہوں اس کے لیے مرفقہ کہا جاتا، انسان کی ضرورت اور منفعت کی چیز ہوئی مرفقہ۔ ایک تو بات یہ سمجھی گئی کہ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اب چلو چلو غار میں چلتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی عام بندوں پہ فرشتے لا کر کوئی بات تو نہیں کہتے، فرشتے اتر کے تو بات نہیں کہتے، لیکن جس طرح ام موسیٰ کے دل میں ڈالی گئی بات انہیں کس طرح سے وہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال ڈال دیا گیا ہو کہ اچھا اب وہاں جائیں، غار میں پناہ لے لیں، اور اسی کی بنا، اسی کی وجہ سے ہی وہ آپس میں بھی کہہ ہی سکتے ہیں نا، تو بات ایک ہی بن جاتی ہے۔ تو اصل بات تو یہ تھی کہ کتنا یہ مشکل ترین فیصلہ تھا جو انہوں نے سوچ سمجھ کر لیا، کہ قوم تو دو ہی راستے دے رہی تھی، یا سنسار ہو جاؤ یا ملت میں واپس آؤ، لیکن وہ خود اپنی ہمت سے کھڑے ہوئے اپنے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ راستہ دکھا دیا۔ اب یہ وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ چھوڑ دیں ہجرت کا راستہ، قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور سوچیں جب بندے ہمت کر لیتے ہیں نا اللہ کے راستے پہ چلنے کی، تو آگے کی منزل اللہ تعالیٰ ہی آسان فرما دیتا ہے، آگے کے کام اللہ تعالیٰ ہی بنا دیتا ہے۔ تو وہی یہاں پہ یا ان کو خود ہی اطمینان ہے کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا ہم تم پر اپنی رحمتیں، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے کاموں میں آسانی، تمہیں تمہاری ضرورتیں پوری فرما دے گا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہو۔ بالکل ایسی بات اس میں سورۃ طلاق کے بھی آیت 2 اور 3 میں آتی ہے کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اور جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ وہاں پہ اگرچہ وہ طلاق کی باتیں ہو رہی ہے نا، گھر کے بھی حالات میں کیسے انسان پریشان ہو کے غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے نا، تو وہاں پہ وہ بات سکھائی گئی کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اصل کریں۔ اس میں کتنے لوگ بے ایمانیاں کرنے، ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن اس میں جو تقوی اختیار کر لے
اللہ تعالیٰ جو الجھنے جو پریشانیاں اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، رزق کی بنا پہ انسان فیصلے نہیں کرے بلکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے سب کچھ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں کرنے والا تھا، ان کے سارے کام بنانے والا تھا، اور یہی ان کا ایمان ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو وہی بات سمجھا رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کو بھی بہترین رویہ سکھا دیا کہ جس طرح وہ نوجوان اپنے عقیدے میں بالکل فرم ہے، کسی حال میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور اپنے اللہ پر بھروسہ اور مکمل توکل ہے. نہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیے بغیر اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو کام کرنے والا بننے دیں، بیٹھے بیٹھے گھر میں دعائیں کر رہے ہو، نہیں، وہ گھر سے نکلے، غار میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے جا کے پناہ لیتے ہیں. اور نہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور جوانی کے جوش میں مار دھاڑ کر دیں، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں، سوچیں کہ اچھا مار ڈالنے کا تو یہ تیاری ہے، اب ہم بھی خوب مار دھاڑ کر لیں، ہنگامہ کریں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، صرف ایک تو جان سے بھی جاتے اور اپنے دین کو بھی بدنام کرنے کا باعث بنتے. اور وہی رویہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکے میں بھی اختیار کیا نا. ان کی تو تعداد بھی، یہ جو صحابہ کہف ہے ان کی تو تھوڑی سی تعداد ہے، 5-7 ہیں. مکے میں جو مسلمان تھے زیادہ بھی تھے، اس سے تو کئی سو مسلمان تو تھے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ چاہتے تو سوچے مکے میں کیا کچھ ہنگامہ کر سکتے تھے، کس طرح سے لڑنے بھڑنے کھڑے ہو جائیں، مگر نہیں، کوئی ہاتھ تک انہیں اٹھانے سے روک دیا گیا تھا نا. ظلم ہو رہے تھے لیکن ظلم کے جواب میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں کو روکا رکھا گیا. تو وہ صحیح طریقہ سمجھ میں ہمیں آتا ہے کہ کس طرح ایک مومن کے کیا کام کرنا ہوتا ہے، کب تک کرنا ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی جان کو بھی بچانے کی کوشش کرے. جان کو بچانے کی کوشش بھی لازمی ہے، خواہ جان کو خطرے میں ڈالنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور دین پر بھی قائم رہے، دین پہ کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرے، چاہے دوسری قربانیاں کرنی پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، وہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے. وہ انہوں نے کر لیا، اور جب کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑ دیا ان کو تو اللہ نے کیا رحمتیں کی، وَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. سارے خاندان کے اس پورے گھر والوں سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بیٹے عطا فرماتا ہے جن سے پوری امتیں بنتی ہیں. تمام رسول اس کے بعد ان کی نسل میں سے آتے ہیں، کئی انبیاء کرام ان کی نسل میں آتے ہی رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے برگزیدہ نبی ان کی نسل میں سے آئے. تو کس طرح وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اللہ نے انہیں رحمتیں عطا کر دی، ان کی اولادوں کو رحمتیں عطا کر دی. بالکل اسی طرح ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ وَيَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ رحمتیں ان پہ کر دے گا، ان پہ اپنی رحمتیں ان پہ نچھاور کر دے گا اور ان کے کام بنا دے گا، کاموں کو آسان کر دے گا. آگے کیا کیا کچھ ہوتا ہے نا، کہاں سے کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں رہیں گے، کدھر سر چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ سب پورا کر دے گا، سب کچھ کام بنا دے گا. تو انہیں بھی اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اطمینان دلایا جا رہا ہے. پھر کہا جاتا اور ترش شمسا، تو دیکھے گا سورج کو، اذا جب طلعت، تو طلعت کہیں تو طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تزاورو بچ جاتا ہے، کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں طرف، وَإِذَا اور جب غربت غروب ہوتا ہے، تقرضہم کترا جاتا ہے، ذات الشمالی بائیں طرف، وہم اور وہ یعنی اصحاب کہف، فی میں فجوۃ منہ کھلی جگہ میں، اس میں وہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. ذالک یہ من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے ہے. من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، وہ ہدایت پر ہے، وہ راہیاب ہے. ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، بس ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی دوست اور کوئی راستہ بتانے والا. اب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ان کے غار سے دائیں جانب کو چلا جاتا ہے، کہیں ڈوبتا ہے تو بائیں جانب کو کترا جاتا ہے.
اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے تم دیکھتے ہو کس طرح ہے نا، جیسے مخاطب سے کہا جا رہا واحد کے سیاق میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم ہر ایک کی مخاطب ہے، ہمیں سے ہر ایک بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ کہنا کہ طرح شمس و تو دیکھتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے جیسے مخاطب کو اس صدیوں پیچھے بس لے جایا جا رہا ہے نا، تصور میں لاؤ، دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو، جیسے بات ہو نا، اپنے تصور میں لا کے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کرو اپنی آنکھوں سے، کس طرح وہ سورج جو ہے وہ کیا کر رہا ہے نا۔ اب پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں نے جس طرح اپنے توکل کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کام بنا دے گا، وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مَّرْفَقًا، تو اس کی اب تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے کام بنائے۔ اذا طلعت تزاوروا، کیا دیکھتے تم؟ اگر تم دیکھو اس وقت وہاں ہوتے موجود اور دیکھتے، یعنی کوئی اور بھی اگر اس وقت گیا ہو دیکھا ہو تو کیا دیکھتا کہ جب طلوع ہوتا، سورج طلوع ہوتا ہے تو تزاورو کا جو لفظ ہے زے واو رے سے، زور کے معنی ہوتے جھکنا، جھکاؤ، زارہ کے معنی ہوتے ملاقات کرنا، اسی سے زیارت کا لفظ اردو میں بھی ہے کہ کسی کی زیارت کرنا، دیکھنا، کسی کی طرف جھکنا۔ لیکن جب آگے جیسے عین نون ان آ رہا ہے نا، ان جب کہیں، زارہ ان کہیں تو کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ بچنا۔ عربی میں اس طرح کے کئی الفاظ ہوتے ہیں نا کہ بالکل اس کے اپوزٹ معنی بن جاتے، جیسے رغبہ کے معنی ہوتے ہیں نا کسی کی طرف متوجہ ہونا، توجہ دینا، لیکن جب ان آ جائے اس کے آگے، جیسے ابھی ہم سورہ مریم کی آیت یاد کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب ان کا باپ کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی، تو وہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اگر کیا تم برگشتہ ہو، تم نہیں مانتے میرے آلہہ کو؟ تو اسی طرح زارہ ان کہیں تو مطلب ہوگا بچ جانا، دور بھاگنا، کیپ اوے، دور رہنا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سورج کو تم دیکھتے کہ وہ جو ہے بچ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، ان پہ جیسے دھوپ نہیں آ رہی ہے، یہ مطلب ہوا نا کہ سورج ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے۔ اور وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تقریدوہم، تقریدوہم کا روٹ قاف ریدوات، قرض جیسے کہتے ہیں نا، قرض تمہیں کیا ہوتا ہے؟ قرضدار کس طرح جس سے قرضہ لیا ہو، اس سے کترا رہا ہوتا ہے نا، بچ رہا ہوتا ہے، اسے منہ نہ دکھائے۔ سورج ان کے ساتھ یہی کر رہا تھا کہ جب غروب ہوتا ہے تو وہ تقریدہم ذات الشمالی، وہ ان کے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے۔ اور یہ کہ وہم فی فجوۃ منہ، فجوہ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان، جیسے خلا، شگاف، اور گوشے کو، گھر کے صحن کو جیسی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، وسیع میدان، وسیع کھلی جگہ جیسے ہو نا، دو دیواروں کے درمیان ہے۔ تو اب اور یہ کہ وہ اس طرح فہم فی فجوۃ منہ، وہ اس میں پڑے ہوئے کھلی جگہ میں، کہف کہا جا رہا ہے نا ہر جگہ، کہف ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا وسیع غار کو کہتے ہیں، بڑے غار کوئی۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کی کھلی جگہ پہ، غار میں ایک بڑی کھلی جگہ ہے جہاں وہ لیٹے ہوئے ہے، سوئے ہوئے ہے۔ یہ بھی پتہ ہے نا جیسے پیچھے کہا گیا تھا فَضَرَبْنَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، آیت نمبر 11 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھپک کے سلا دیا تھا صدیوں کے لیے۔ تو اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ غار کا جو دہانہ ہے، جو منہ ہے غار کا، وہ اس طرح تھا کہ سورج کی روشنی وہاں پہنچ بھی رہی تھی، اور ہوا، روشنی، حرارت جو زندگی کی ضروریات میں سے ہے نا، وہ بآسانی انہیں پہنچتی رہی سارا وقت، لیکن کسی موسم میں بھی، کسی وقت بھی، نہ صبح شام میں، نہ کسی اور وقت ایسا نہیں ہوا کہ سورج کی تمازت، اس کی گرمی، اس کی ڈائریکٹ جیسے سن دھوپ پڑ رہا اوپر، اس سے بھی وہ بچے رہے نا۔ وہ تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی حفاظت ہو رہی تھی، کیسے اللہ تعالیٰ کے انتظامات تھے نا، کہ ان کی زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ سب انہیں مل بھی رہی ہے، جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے انہیں بچایا ہوا بھی ہے۔ اور اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے ذَلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نشانی کس طرح سے نشانی ہے نا، رب کریم، سوچیں ہر ایک کا جو رب ہے کرم کرنے والا، کس طرح اپنے ہر بندے کو سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے
اس نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہوئے. ان کے لیے تو ایسے خاص انتظامات ہو رہے بتائے جا رہے ہیں، لیکن سوچیں بالکل اس وقت بھی ان کے لیے جو خاص انتظام تھا وہ کیسا تھا. وہ غار سوچیں اس خاص ساخت پہ کدھر اس کا منہ ہو، کیسا ہو. وہ بنانے والا بھی کون تھا کہ پتہ نہیں کتنی صدیوں پہلے وہ غار بنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس وقت بھی وہاں ان کچھ بندوں کو سلانا ہے اسے اتنے صدیوں کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر ان مومن بندوں کی رہنمائی کی، انہیں دکھایا کہ وہ غار میں جا سکتے ہیں. اور پھر سورج کو کس طرح سے ان کی خدمت میں لگایا کہ وہ ان کی قریب سے گزرے بھی ان کی خدمت کرتا ہوا، لیکن ان کے آرام میں کوئی خلل بھی نہیں ڈالے. تو کیسی کھلی ہوئی اللہ کی نشانی ہے نا. خود ہمارے لیے بھی سوچیں تو بالکل اسی طرح سے ان کے لیے بڑی خاص ہے، لیکن ہمیں جو دن اور رات وہ اسی طرح کے سارے ہمارے لیے بھی ہمارا رب کریم نے ویسے انتظامات کیے ہوئے ہمیں پالنے ہمیں سنبھالنے کے لیے. سورج کو سوچیں ایک خاص اندازے مخصوص فاصلے پر جو رکھا گیا کہ جو زمین پہ زندگی قائم رکھنے کے لیے بالکل مناسب طریقے نہ اتنا قریب ہے کہ زندگی قائم ہی رہ سکے، گرمی سے انسان مر جائے، نباتات مر جائے، نہ اتنا دور کہ سردی سے مر جائے. اس کی دن اور رات کی گردش، پورے سال کی گردش، اس میں کیسے بے حساب فائدے انسان کے لیے جو انسان اٹھاتا ہے. اور ان سب نشانیوں سے جو میں یہد اللہ جو ہدایت لے جو اس کو جو ہدایت لینا چاہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. وہو المہتد، وہ تو ہدایت یاب ہے، وہ تو ہدایت پر ہے جو سمجھے ہدایت لے، نشانیوں کو دیکھے اس پر غور کرے. ومن یضلل، اور جسے کو گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے ولیم مرشدہ. ولی کہتے ہیں جیسے کوئی کام بنانے والا، دستگیری کرنے والا، مینٹور جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا. اور مرشد رشدہ سے ہدایت اور رہنمائی کرنے والا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہی چھوڑ دے کوئی، اور اللہ تعالیٰ کب چھوڑتا ہے نا، ہدایت پر ہدایت دے دے کر جب کوئی ٹھکراتے ہی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے ہدایت نہیں ملتی. اور وہ پھر اگر گمراہ ہو گیا تو تم کوئی ولی مرشد پا نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب و تجدید لہو، تو نہیں پائے گا، یا ہم میں سے ہر ایک سے کہاں جا رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر انبیاء کرام نے بھی آ کے کتنی بہترین کوششیں کر ڈالی. جنہیں گمراہ ہونا تھا، جنہیں گمراہی پہ مرنا تھا، وہ تو مرے اسی طرح ہی گمراہی پہ. انہیں ہدایت دینے پہ انہیں وہ ہدایت دے نہیں سکے، انبیاء کرام تک دی. تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ان آیات سے وہ آنکھیں بند کر لے، جو ان آیات سے ہدایت نہیں لینا چاہے، تو پھر اس کو ہدایت ملتی نہیں. اس کے لیے تو پھر کوئی بھی انہیں ہدایت دینے پہ ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت دینے کے قابل ہی نہیں ہو سکتا، کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. تو فلن تجد لہ ولیا مرشدا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پہ غور کرنے والے بھی ہوں اور اس سے اپنے لیے ہدایت لینے والے ہوں، ایسی ہدایت کی طرف ہم دوڑنے والے ہوں، ہم ہدایت کی طرف چلنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہمارے لیے طرف دوڑ کر آئے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں گمراہی سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.